हशाम बिन मोहम्मद ने अबू मखनफ़ हारिस अल-अज़दी की सनद से अब्दुल्ला बिन फ़कीम से रिवायत किया है कि खुरैत बिन राशिद हज़रत अली के पास आया और खुरैत के साथ बनु नाजिया के 300 आदमी थे जो कूफ़ा में हज़रत अली के साथ मुकीम थे। ये लोग बसरा से आए थे और जंग जमल और सफ़ीन और नहरवान में हज़रत अली के साथ शरीक थे। ख़रीद 30 सवारों के साथ हज़रत अली के पास आया। ये अपने सवारों के दरमियान में था। हज़रत अली के पास पहुंचकर ये सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ए अली, ना तो आइंदा मैं तेरे हुक्म की तामील करूंगा और ना तेरे पीछे नमाज पढ़ूंगा, और मैं कल तेरा साथ छोड़ दूंगा। ये वाक़या सालसी के वाक़े के बाद पेश आया। हज़रत अली ने फरमाया, इस वक्त तो तू अपनी परवरदिगार की नाफरमानी करेगा और अपने हित को तोड़ेगा और अपने अलावा किसी को नुकसान न करेगा, लेकिन आखिर ये बता के ऐसी हरकत कर क्यों रहा है? खरैत ने जवाब दिया, इसलिए कि तूने किताबुल्लाह में सालिस को कबूल किया और तूने हक़ के मामले में कमज़ोरी दिखाई जबकि कोशिश पूरी हो चुकी थी, और तूने एक ज़ालिम कौम पर भरोसा किया। इस वक्त मैं तुझे देखने और लोगों पर नुक्ताचीनी करने आया हूँ और तुम सब का साथ छोड़ रहा हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, आ मैं तुझे किताबुल्लाह का दर्स दूँ, तेरे सामने सुन्नत रसूल को पेश करूँ और तुझे हक़ की वो बातें बताऊँ जिन्हें मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ। शायद इस तरह जिस चीज़ से तू इनकार कर रहा है उसे समझ जाए और जिस चीज़ से तू इस वक्त नाआशना है वो चीज़ तुझे मालूम हो जाए। खरैत, अच्छा मैं तुम्हारे पास फिर कभी आऊँगा। हज़रत अली, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुझे धोखे में मुब्तला कर दे तो तू अपनी जहालत को मामूली ना समझ। खुदा की कसम, अगर तू मेरे पास नसीहत लेने और हिदायत हासिल करने के लिए आएगा तो मैं तुझे हिदायत का रास्ता दिखाऊँगा। इसके बाद खरैत हज़रत अली के पास से अपने घर वापस चला आया। अब्दुल्ला बिन फ़कीम कहता है कि मैं उसके पीछे पीछे गया क्योंकि उसका एक चचा ज़ात भाई मेरा दोस्त था। मैंने ये इरादा किया था कि मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उससे उसका तमाम हाल बयान करूं और उसे अमीरुल मोमिनीन की तामील और फरमान बरदारी का हुक्म दूँ और उसे ये बताऊँ कि अमीर की इताअत इसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर है। ये सोच कर मैं उसके घर की तरफ चला और मुझसे आगे बढ़ गया। मैं उसके घर के दरवाजे पर पहुँच कर रुक गया। इस वक्त उसके घर में उसके बहुत से साथी मौजूद थे जो इस वक्त जबकि वो हज़रत अली के पास आया था उसके साथ ना आए थे। खुरैत ने अंदर पहुंचने के बाद साथियों से कहा कि खुदा की कसम, अली ने तो कोई ठोस बात नहीं की और ना किसी बात का मुकम्मल जवाब दिया। मेरा ख्याल तो ये है कि मैं इस शख्स का साथ छोड़कर अलहदा हो जाऊं। अगरचे मैं इससे ये कह कर आया हूँ कि मैं तुझसे कल मिलूंगा, लेकिन अब मेरी ये राय हो चुकी है कि इससे मुकम्मल जुदाई इख्तियार कर लूँ। इसके अक्सर साथियों ने जवाब दिया कि तुम जब तक उसके पास ना जाओगे कोई फ़ैसला न करो। अगर वो तुझसे ऐसी बात करे जो तेरे लिए काबिल कबूल हो तो कबूल कर लेना, और अगर वो बात काबिल कबूल ना हो तो उसका साथ छोड़ देना, तो ये तेरे बस में है। इस पर खुरैत ने जवाब दिया कि तुम लोगों की राय मुनासिब है और इसी पर अमल किया जाएगा। रावी कहता है कि फिर मैंने इन लोगों से अंदर आने की इजाज़त तलब की। जब इजाज़त मिल गई तो मैं अंदर आया और खरैत से कहा कि मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ कि अगर तू अमीरुल मोमिनीन और मुसलमानों की जमात का साथ छोड़ देगा तो तुझ पर हमला करने का हक़ हासिल हो जाएगा, और इस सूरत में तू खुद भी कत्ल होगा और तेरे अहले कबीला भी। याद रख के हज़रत अली हक़ पर हैं। खरैत ने जवाब दिया कि अच्छा, मैं सुबह अली के पास जाऊँगा, इसके दलाइल सुनूँगा और जो कुछ वो कहेगा और जो नसीहत करेगा इस पर गौर भी करूँगा। अगर मैं उसे हक़ और अपने लिए बेहतर ख्याल करूँगा तो इस पर अमल करूँगा, और अगर मेरे नज़दीक उसकी राय गुमराही और जुल्म पर मबनी होगी तो उसका साथ छोड़ दिया जाएगा। इस गुफ्तगू के बाद उसके चचा ज़ात भाई के पास गया। वो उसके ख़ास करीबी लोगों में से था। उसका नाम मदरक बिन अल-रयान था। यह अरब के मशहूर बहादुरों में शुमार होता था। मैंने उससे जाकर कहा कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर और ख़ास तौर पर तेरी दोस्ती और भाईचारे का जो मुझ पर हक़ है, मैं इसके वास्ता देकर कहता हूँ कि तेरा चचा ज़ात भाई ने जो राय कायम की है इसका तुझे भी इल्म है, और तू उसे इसकी बुराई समझा और उसकी राय तब्दील करने की कोशिश कर, क्योंकि मुझे डर है कि उसने अमीरुल मोमिनीन का साथ तर्क कर दिया तो ख़ुद भी और अपने आप को भी तबाह करेगा और अहले कबीला को भी मरवाएगा। मदरक इब्न अल-रयान ने जवाब दिया, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने भाईचारे का हक़ अदा कर दिया। तूने अच्छी नसीहत भी की और पेश आने वाले ख़तरात को भी पेश कर दिया। अगर ये मेरा भाई अमीरुल मोमिनीन का साथ छोड़ना चाहेगा तो मैं खुद उसका साथ छोड़ दूंगा और इस बात पर उसकी मुखालफत करूंगा। मैं उसके लिए तमाम लोगों से ज़्यादा सख्त हूँ। मैं तन्हाई में उसके पास जाऊंगा और उससे मशवरा दूंगा कि वो अमीरुल मोमिनीन का फरमाबरदार रहे और उसका साथ तर्क न करे, क्योंकि उसमें उसी की भलाई है। इस गुफ्तगू के बाद मैं खुरैत बिन राशिद के पास से वापस चला आया और अमीरुल मोमिनीन के पास जाने का इरादा किया ताकि मैं इन्हें इस तमाम गुफ्तगू से मुतलह करूं, लेकिन चूँकि मदरक की गुफ्तगू से मेरा दिल मुतमईन हो चुका था इसलिए मैं अपने घर जाकर सो गया।
اور اگلے روز دوپہر کے وقت امیرالمومنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ان کی خدمت میں کچھ دیر بیٹھا رہا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ امیرالمومنین سے اس کے متعلق تنہائی میں گفتگو کی جائے، لیکن مجلس لمبی ہو چکی تھی اور لوگوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا تھا، اس لیے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب گیا اور پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ امیرالمومنین نے بات سننے کے لیے اپنے کان میری جانب کیے۔ میں نے ان سے خریت بن راشد کے تمام واقعات اور گفتگو اور اس کا جواب بیان کیا، اور خریت کے چچا زاد بھائی سے بھی جو گفتگو کی تھی وہ بھی ان سے بیان کر دی۔ امیرالمومنین نے فرمایا، اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دو، اور اگر اس نے حق کو سمجھ کر اسے قبول کر لیا تو ہم بھی اس کا عذر قبول کر لیں گے، اور اگر اس نے اس سے انکار کیا تو پھر ہم بھی اس کی جواب طلبی کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہ امیرالمومنین اسے اسی وقت پکڑ کر قید کر دے۔ امیرالمومنین نے جواب دیا کہ اس صورت میں تو یہ ہوگا کہ جتنے افراد بھی اس نافرمانی اور بغاوت میں مبتلا ہیں ہم سب کو قید خانے میں بھر دے، اور میں اتنے لاتعداد لوگوں کو قید کرنا یا انہیں سزا دینا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ کھلم کھلا ہمارے خلاف کوئی بغاوت نہ کر دے۔ راوی کہتا ہے کہ میں حضرت علی کا یہ جواب سن کر ان کے پاس سے اٹھ گیا اور مجلس میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دیر بعد حضرت علی نے دوبارہ مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو فرمایا کہ اس شخص کے گھر جاؤ اور جا کر دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ روزانہ اس وقت سے میرے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ میں اس کے گھر پہنچا اور جہاں کوئی شخص بھی موجود نہ تھا۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کے دوسرے مکانات پر گیا جہاں اس کے ساتھی جمع ہوتے تھے، لیکن وہاں بھی کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ میں مجبوراً واپس لوٹ گیا۔ حضرت علی نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کیا وہ لوگ اپنی جگہ پر امن و امان سے مقیم ہیں یا علیحدگی اختیار کر کے روانہ ہو چکے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، اس طرح انہوں نے کھلم کھلا بغاوت کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان پر ایسی بربادی نازل ہو جیسی یہ قوم سمود پر نازل ہوئی تھی۔ اگر انہیں نیزوں سے چھیدا جائے اور تلواروں سے ان کی گردنیں اتاری جاتی تو شاید یہ نادم ہو جاتے۔ انہیں آج شیطان نے ورگلا کر گمراہ کر دیا ہے، اور وہ کل ان سے جدا ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ زیاد ابن خصفہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ان کے جانے سے کچھ زیادہ نقصان نہیں، کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ قیام پذیر رہتے تو لوگوں کو توڑتے رہتے، اور اس طرح ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا، اور ان کے چلے جانے سے ہماری تعداد میں کوئی خاص کمی واقع نہ ہوگی۔ لیکن ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کے پاس جانے والوں میں سے اکثر لوگوں کو خراب نہ کر دے، اس لیے مجھے ان کے تعاقب کی اجازت دیجیے تاکہ میں ان کو پکڑ کر آپ کے پاس حاضر کر دوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کدھر گئے ہیں؟ زیاد، مجھے معلوم نہیں، لیکن میں انہیں تلاش کروں گا اور نقشے قدم پر ان کا کھوج لگاؤں گا۔ حضرت علی، اچھا جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہاں سے چل کر تم ابھی موسیٰ جا کر ٹھہرو، اور جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے آگے سفر نہ کرنا، کیونکہ اگر وہ جماعت کے ساتھ اعلانیہ نکلے ہیں تو عنقریب مجھے میرے عمل اس کی اطلاع دیں گے، اور اگر متفرق طور پر چھپ کر گئے ہیں تو یہ بات امال سے مخفی رہے گی، اور میں ان کی تلاش کا امال کو حکم نامہ بھیجوں گا۔ اس کے بعد حضرت علی نے امال کے نام حکم نامہ تحریر کیا کہ کچھ لوگ یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ وہ بصرہ کے علاقے کی طرف گئے ہیں۔ تم اپنے شہر کے باشندوں سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور اپنے علاقوں میں چاروں جانب جاسوس پھیلا دو، اور ان کے بارے میں جو کچھ معلومات حاصل ہوں وہ مجھے تحریر کر دو۔ زیاد بن خصفہ کوفہ سے چل کر دیر ابی موسیٰ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا کی، اور پھر کہا، اے بکر بن وائل، امیرالمومنین نے مجھے ایک ایسا کام سپرد کیا ہے جو ان کے نزدیک انتہائی اہم ہے، اور مجھے اس سلسلے میں اس کی تاکید کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں اپنی کوشش سے کسی طرح دریغ نہ کروں۔ تم لوگ ان کی جماعت میں داخل اور ان کے معین اور مددگار ہو، اور ان کے نزدیک تمام قبائل میں سب سے زیادہ بااعتماد قبیلہ تمہارا ہی ہے۔ تم اس وقت میرے ساتھ جنگ کے لیے چلو اور اس میں انتہائی تیزی سے کام لو۔ راوی کہتا ہے کہ اس تقریر پر اسی وقت 120 یا 130 آدمی تیار ہو گئے۔ اس پر زیاد نے کہا کہ اتنے ہی آدمی کافی ہیں، اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دستہ چلا اور پل پار کر کے دیر ابی موسیٰ جا کر ٹھہرا، اور وہاں باقی تمام دن امیرالمومنین کے حکم کے انتظار میں مقیم رہا۔ ابو مخنف نے ابو السلط العور التمیمی اور ابو سعید عقیلی کے ذریعے عبداللہ بن وائل التمیمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں امیرالمومنین کی خدمت میں حاضر تھا۔ اچانک کرتاع بن کعب الانصاری کی جانب سے ایک قاصد آیا ہے جس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیرالمومنین کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سوار کوفہ کی جانب سے آتے ہوئے نظر آئے ہیں، ان کا رخ نظر کی جانب ہے۔ یہ لوگ فرات کے نشیبی علاقے کی جانب سے گزرے۔ وہاں ایک دہقان جس کا نام زازن تھا نماز پڑھ رہا تھا۔
اس کے ننیحال بنو ناجیہ کی ایک جماعت اس کے پاس گئی اور اس سے سوال کیا کہ وہ مسلم ہے یا کافر۔ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں تو ان کی تعریف کرتا ہوں اور میرے نزدیک وہ امیر المومنین اور سید البشر ہیں۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے دشمن تو نے کفر کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک جماعت نے ان پر حملہ کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس شخص سے مذکور کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا جو ذمی تھا۔ ان لوگوں نے اس ذمی سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ذمی ہوں۔ اس پر یہ جماعت بولی کہ ذمیوں کا قتل ہمارے لیے جائز نہیں۔ اس ذمی نے ہمارے پاس آ کر ہمیں ان تمام حالات سے مطلع کیا۔ میں نے ہر شخص سے اس جماعت کا حال دریافت کیا لیکن اس ذمی کے علاوہ کسی نے کوئی بات بیان نہیں کی۔ امیر المومنین اس معاملے میں مجھے اپنی رائے سے مطلع فرمائے، میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ حضرت علی نے اس کا جواب تحریر فرمایا، تم نے ایک جماعت کا ذکر کیا جس نے ایک شخص کو قتل کیا، تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جسے شیطان نے دھوکہ دے کر گمراہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ ان لوگوں کی طرح بن گئے ہیں جو اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے، حالانکہ خود اس فتنے میں اندھے اور بہرے بن چکے ہیں۔ تو ان کی باتیں بھی سن لے اور ان کے اعمال بھی دیکھ لے، قیامت کے روز ان کے اعمال کا ان پر حال کھل جائے گا۔ تو اپنے عمل پر ثابت قدم رہے اور اپنا خراج پیش کرتا رہے، اس صورت میں تو اپنی اطاعت پر قائم رہے گا۔ والسلام۔ ابو مخنف نے ابو السلطلہ اور تمیمی اور ابو سعید العقیلی کی سند سے عبداللہ بن وائل کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے زیاد بن خصفہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور مجھے پہنچانے کے لیے دیا۔ عبداللہ بن وائل کہتا ہے کہ میں اس وقت بالکل نوجوان تھا، خط میں تحریر تھا۔ اما بعد میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ جب تک تمہارے پاس میرا حکم نہ پہنچے تم دیر ابی موسیٰ میں قیام کرنا، اور میں نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ لشکر کو کس جانب سفر کرنا چاہیے۔ مجھے ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ نظر نامی گاؤں کی جانب گئے ہیں، تم ان کے پیچھے جاؤ اور ان سے سوال کرو، کیونکہ ان لوگوں نے اہل سواد میں سے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیا ہے۔ جب تو ان کے پاس پہنچ جائے تو انہیں میرے پاس واپس لانے کی کوشش کر، اگر وہ واپس آنے سے انکار کریں تو ان سے مقابلہ کر اور ان کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کر، کیونکہ ان لوگوں نے حق کو ترک کر دیا ہے اور حرام خون کو بہایا اور راہوں کو پرخطر بنا دیا ہے۔ والسلام۔ عبداللہ بن وائل کہتا ہے کہ میں یہ خط لے کر چلا لیکن کچھ دیر چل کر واپس لوٹا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا میں زیاد کو آپ کا خط پہنچانے کے بعد اسی کے ساتھ آپ کے دشمن کے مقابلے پر نہ چلا جاؤں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں اے بھتیجے، تم جا سکتے ہو۔ خدا کی قسم میری آرزو یہی ہے کہ تو حق پر میرا مددگار اور ظالم قوم کے خلاف میرا ساتھی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم اے امیر المومنین ایسا ہی ہوگا اور آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ ابن وائل کہتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے حضرت علی کا یہ ارشاد سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ابن وائل کہتا ہے میں یہ خط لے کر اپنے شریف اور بہترین چال کے گھوڑے پر سوار ہو کر زیاد بن خصفہ کی طرف چلا۔ میں نے جنگ کے ارادے سے ہتھیار پہن لیے۔ جب میں زیاد کے پاس پہنچا تو زیاد نے مجھ سے کہا کہ میں تجھ سے بے پرواہ نہیں ہوں، میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس مہم میں تو بھی میرے ساتھ شریک ہو۔ میں نے جواب دیا کہ میں پہلے ہی امیر المومنین سے اس کی اجازت طلب کر چکا ہوں۔ زیاد کو یہ سن کر بہت مسرت ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ دیر ابی موسیٰ سے روانہ ہو کر نظر پہنچے، وہاں کے لوگوں سے اس خارجی جماعت کا حال معلوم کیا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ جرجرایا کی جانب چلے گئے ہیں۔ ہم جرجرایا پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ مزار کی جانب چلے گئے ہیں۔ ہم مزار پہنچے تو اس وقت یہ جماعت وہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ اس جماعت نے وہاں ایک دن اور ایک رات قیام کر کے آرام کر لیا تھا اور چارہ وغیرہ جمع کیا تھا۔ ہم ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے جب ہم لوگوں کو آتے دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑوں کو کسا اور ان پر سوار ہو گئے۔ اتنے میں ہم ان کے قریب پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر خریت ابن راشد نے ہم لوگوں کو للکارا اور کہا، اے دلوں اور آنکھوں کے اندھو، یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ اور اس کی کتاب اور اس کی نبی کے سنت کا ساتھ دیتے ہو یا تم ظالم لوگوں کے ساتھ ہو؟ زیاد نے جواب دیا، بلکہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی اس کی کتاب اور اس کے رسول کی پیروی میں اس کے پاس سے اس سے زیادہ اجر ہے جس روز سے تو پیدا ہوا ہے اور تیرے مرنے تک جو کچھ دنیا میں وجود میں آئے گا۔ اے آنکھوں کے اندھوں اور کانوں کے بہروں، خریت نے سوال کیا کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ زیاد ایک تجربہ کار شخص تھا۔ اس نے جواب دیا کہ جو بھوک اور آفت ہم پر نازل ہوئی ہے اسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب ہم اس حال پر پہنچ چکے ہیں کہ اب میں اپنے اور تیرے ساتھیوں کے سامنے کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ مناسب یہ ہے کہ میں بھی سواری سے اتروں اور تو بھی سواری سے اتر جائے، پھر ہم دونوں علیحدگی میں گفتگو کریں اور تمام معاملات پر غور کریں۔ اگر تجھے میری بات میں اپنا فائدہ نظر آئے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر میں تیری رائے میں اپنی اور تیری بھلائی دیکھوں گا تو میں تیری بات کو ہرگز رد نہ کروں گا۔ اس پر خریت نے جواب دیا کہ
اچھا تم یہاں قیام کرو۔ راوی کہتا ہے کہ زیاد ہمارے پاس واپس آیا اور کہا کہ تم سب لوگ اس پانی پر قیام کرو۔ ہم نے پانی کے کنارے اتر کر قیام کیا اور ہم سب مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے، 10 9 اور 7 کی ٹولیاں بن گئی، اور ان تمام ٹولیوں نے ہلکے بن کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد چشمے پر جا کر پانی پیا۔ اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہا کہ اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالیں۔ اس کے بعد زیاد ہمارے اور دشمنوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، دشمن بھی ایک کونے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس آیا اور ہمیں متفکر اور منتشر دیکھ کر بولا کہ تم اچھی جنگ لڑنے والے ہو، خدا کی قسم اگر یہ لوگ تم پر اس حالت میں حملہ کر دیں تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اگر ان کا مد مقابل کوئی اور ہوتا تو تم سے زیادہ ہوشیار ہوتا۔ فوراً اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ہم نے فوراً حرکت کی اور ضروریات سے فارغ ہونے لگے، کچھ نے وضو کیا، کچھ نے پانی پیا اور کچھ نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا، اور ہم اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد زیاد پھر ہمارے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جسے منہ سے نوچ رہا تھا۔ وہ 3 بار اسے اس نے نوچا اور اس نے پھر پانی پیا اور ہڈی اپنے ہاتھ سے پھینک دی۔ پھر ہم سے مخاطب ہو کر بولا، اے لوگوں، ہم دشمنوں کے سروں پر پہنچ گئے ہیں، ہماری اور ان کی تعداد برابر ہے، میں نے تمہیں بھی ڈرایا اور انہیں بھی ڈرایا۔ میرا خیال ہے کہ گفتگو کے وقت ہر 2 فریق کے 5 آدمیوں سے زیادہ نہ رہے، لیکن انجام کار یہی نظر آتا ہے کہ تمہاری اور ان کی جنگ ہوگی۔ اگر ایسا ہوا جیسا کہ ان کے اور تمہارے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، تو تم دونوں فریقوں میں سے کمزور ثابت نہ ہونا۔ اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہا کہ تم اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھامے رکھو حتیٰ کہ ان کے قریب پہنچ کر ان کے امیروں کو بلاؤں اور ان سے میں گفتگو کر لوں۔ اگر اس نے میری بیعت کر لی تو بہتر، ورنہ جس وقت میں تمہیں پکاروں تم گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچ جانا اور سب ساتھ آنا، علیحدہ علیحدہ مت آنا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد زیاد آگے بڑھا اور میں بھی اس کے قریب پہنچا تو زیاد نے ایک شخص کو کہتے سنا جو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس ایک طاقتور جماعت آئی ہے اور تم سب آرام میں مبتلا ہو۔ تم نے انہیں اتنا موقع دے دیا کہ اتر کر کھا پی سکیں اور سیراب ہو سکیں اور آرام کر کے تھکاوٹ دور کر سکیں۔ یہ شخص یعنی زیاد تمہارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، خدا کی قسم تم میں اور ان میں ضرور جنگ ہوگی۔ ہمیں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو زیاد نے ان کے امیر کو آواز دی، اس نے کہا کہ تم علیحدہ ہو جاؤ تو ہم تم سے کچھ گفتگو کر لیں، تم تو 5 آدمی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ میں نے زیاد سے کہا کہ تم اپنے ساتھ 3 آدمی رکھو اور ان سے کہو کہ وہ بھی 3 آدمی لے کر آئیں اور آپس میں گفتگو کریں۔ زیاد نے مجھ سے کہا کہ جو آدمی تمہیں پسند ہوں انہیں بلا لو۔ اس طرح دونوں جانب سے 5 افراد آئے۔ زیاد نے خرید سے سوال کیا، تم نے امیر المومنین میں اور ہم میں ایسی کیا خامی دیکھی جس کی وجہ سے تم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا؟ خرید، میں تمہارے امیر اور تم لوگوں کے کردار سے خوش نہیں ہوں، اس لیے میں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ لوگوں کے مشورہ سے کوئی خلیفہ مقرر ہونا چاہیے۔ جب تمام امت ایک شخص واحد پر جمع ہو جائے گی تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ زیاد، افسوس، کیا امت کسی ایسے شخص کو متفقہ طور پر خلیفہ بنا سکتی ہے جو درجے میں تیرے امیر کے برابر ہو جسے تو نے چھوڑ دیا ہے؟ علم خداوندی، کتاب اور سنت رسول کا علم ان کے برابر کسے حاصل ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ انہیں رسول اللہ کی قرابت داری بھی حاصل ہے اور اسلام میں سبقت بھی حاصل ہے۔ خرید، مجھے تو جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ زیاد، تم نے اس مسلمان کو کیوں قتل کیا؟ خرید، میں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ میری جماعت کے کچھ افراد نے اسے قتل کر دیا تھا۔ زیاد، اچھا تو ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ خرید، مجھے اس کا اختیار حاصل نہیں۔ زیاد، ایسا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ سب کچھ کرنے والے تم ہی ہو؟ خرید، جواب وہی ہے جو تم ابھی ہم سے سن چکے ہو۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر ہم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور خرید نے اپنے ساتھیوں کو، پھر ہم نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ خدا کی قسم جب سے مجھے اللہ نے پیدا کیا اتنی شدید جنگ میں نے کبھی نہ دیکھی۔ پہلے تو ہم نے نیزے استعمال کیے لیکن لڑتے لڑتے وہ ٹوٹ کر بیکار ہو گئے۔ ہم نے تلواریں کھینچ لی، جب وہ بھی لڑتے لڑتے ٹیڑھی ہو گئیں اور ہمارے اور ان کے اکثر گھوڑے بیکار ہو گئے اور دونوں طرف کے اکثر افراد زخمی ہو گئے تو ہم میں 2 شخص قتل ہوئے، ایک زیاد کا غلام جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جسے سوید کہا جاتا تھا، اور ایک لڑکا جس کا نام وعد بن بکر تھا۔ ہم نے ان کے 5 آدمی قتل کیے۔ لڑتے لڑتے رات ہو گئی جس کی وجہ سے جنگ بند ہو گئی۔ زیاد بھی زخمی ہوئے اور میں بھی ہوا، اور دونوں طرف برابر کی نفرت ابھی باقی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ رات ہو جانے کے بعد فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میدان کی ایک جانب ہم نے قیام کیا، وہ لوگ بھی کچھ رات تک دوسری جانب ٹھہرے رہے، لیکن کچھ رات گزر جانے کے بعد انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ ہم نے ان کے پیچھا کیا اور ان کی تلاش میں ہم بصرہ تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اہواز کی جانب نکل چکے ہیں۔